अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज जो है वो 10 ज़िलहिज्जा 1441 हिजरी बमुताबिक 2 जुलाई 2020। जिन लोगों के सवालात असर तक आए हैं उनको ज़रूर शामिल किया जा रहा है, और अगर किसी का सवाल रह जाए तो दोबारा ذاتی तौर पर जो है वो सवालात पूछ सकते हैं। एक सवाल आया हुआ है। सवाल क्या है, कल मैंने जो तकरीर की थी दरस हदीस में, उसमें वसीले के बारे में मैंने बात की थी। तो उन्होंने सवाल किया है कि मौलाना साहब, आपने वसीले के बारे में बताया कि आपकी तकरीर सुनने से ये महसूस हुआ कि वसीला जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ और दलाइल आप दें जिसकी वजह से हमको इत्मीनान हो जाए। एक बात तो ये बता दें कि ये मैं इस बात की किसी की गारंटी नहीं लेता हूँ कि मैं आपको इत्मीनान दिला सकूँ। मेरा काम है कुरान हदीस के मुताबिक बात करना। आपका दिल मुतमईन हो जाए आप शुक्र इलाही करें, दिल नहीं मुतमईन हो जाए तो फिर ऐसी शक्ल में अपना मुहासबा करें कि अगर कुरान हदीस से एक बात कही जा रही है तो आखिर हमारा दिल क्यों मुतमईन नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा दिल कुरान हदीस से ऊपर जा रहा है। बहरहाल मैं चंद बातें और आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी के नज़दीक भी वसीला अफजल नहीं है, वसीला जायज़ है। लिहाजा जो जायज़ है वो वसीले की बात कर रहा हूँ। जब अफजल नहीं है तो अफजल को छोड़कर जायज़ पर अमल करने की ज़रूरत क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि इमाम साहब, दुआ करने वाले, हुजूर के वसीले से, बाद लोग अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से, वास्ते से, सदक़े से, ये तमाम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उनसे एक दिन पूछा जाए कि आप इसका माना क्या लेते हैं। ये इमाम साहब को भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या माना लिया है, और जो दूसरा उस पर आमीन बोलता उसे भी नहीं मालूम है कि ये मैं सदक़े का और तुफ़ैल का और वसीले का क्या माना ले रहा हूँ। तो जब चीज़ माना ही नहीं मालूम हो, ऐसे लफ्ज़ से दुआ करना तो ये मुहम्मल चीज़ हो गई है। तीसरी चीज़, शिर्क का अंदेशा है। शिर्क का ये अंदेशा है कि अगर मांगने वाले ने ये नियत कर लिया कि आप मेरी दुआ कबूल कर लें तो ये तो शिर्क हो जाएगा। मतलब वसीले से मुराद ये है कि मैं जिसके सामने रख रहा हूँ, जिसका वसीला दे रहा हूँ, वो मेरी दुआ को कबूल कर ले और उसको ताकत है। अगर ये अक़ीदा रखेगा तो नतीजा ये निकलेगा कि वो शिर्क हो जाएगा। तीसरी और चौथी चीज़ बड़ी अहम है कि मैं दिल में दुआ मांग रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, मैं दिल में दुआ मांग रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ हुबली शहर में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी दूसरे शख्स के वसीले से अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। तो सवाल ये है कि हमारे दिल की बात को वो बंदा कैसे जानता है कि ये हमारा वसीला ले रहा है। वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आपका यह अक़ीदा है कि वो अपनी कब्र में होते हुए भी हमारी दिल की बातों को जानते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, हम इसके कतई कायल नहीं हैं। ये शान सिर्फ अल्लाह की है। हमारे दिल में क्या है वो हमारा रब जानता है, बकिया कोई भी नहीं जानता, ना कोई सुनता है। अगर आप दिल में नहीं, ज़बान से भी बोलें तो भी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हो कब्र में, हो बगदाद में, हो एक जगह पर और मेरी बात यहाँ से सुन ले, ये किसी के बस का नहीं है। मैं इस पर दलील एक और दे रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग दरूद पढ़ते हैं मेरी कब्र पे आके तो मैं सुनता हूँ। आपने फरमाया कि अगर दुनिया में कहीं से दरूद पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्ते ड्यूटी लगा रखी है और वो आकर के मुझको बताते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने दरूद पढ़ा है। अब सवाल ये है कि जब वो बंदा आपके दिल की बात सुनता है
تو یہ فرشتوں کو ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات میں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں کو ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ آ کر کے بتائیے کہ کس نے درود بھیجا ہے؟ یہ ہمارے رب کی شان ہے کہ وہ سب کو ایک ساتھ سنتا ہے، لہذا اس بنیاد پر بھی جو ہے اس میں یہ خطرہ ہے۔ اچھا، پانچویں بات کہ ایک آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو سوال یہ، وہ ایک زبان جانتا تھا اپنی زندگی میں، 2 زبانیں جانتا تھا، اب وہ کتنی زبانیں جاننے لگا کہ سب کے وسیلے کو سن کر کے دعا قبول کرے؟ ایک کنڑا والا ہے، کوئی اللہ والا مر گیا، اب اگر یو پی کا بندہ اس سے دعا مانگ رہا ہے اس کے وسیلے سے، اس کو ہندی نہیں آتی ہے، ملیالم والا مانگ رہا ہے اس کو ملیالم ہی نہیں آتی، عربی والا مانگ رہا ہے اس کو عربی نہیں آتی، تو مرنے کے بعد کیا وہ کوئی کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ساری زبانیں بیک وقت وہ سیکھ لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حضور نے فرمایا، چلو اس مسئلے میں اگر اختلاف مان لیا جائے کہ اختلاف ہے، سوال یہ ہے کہ اگر اختلاف ہے تو اختلاف کا حل حضور نے بیان کیا ہے کہ اگر مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو میری بات ماننا اور میرے صحابہ کی۔ صحابہ دعا کیسے مانگتے تھے یہ جاننا چاہیے، صحابہ نے کبھی وسیلے سے دعا مانگی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سینکڑوں دعائیں سکھائی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک بوسیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یہ اللہ کے رسول نے ہم کو نہیں سکھلایا۔ کوئی بھی دعا، جتنی دعا آپ کو یاد ہے آپ دعا کی کتاب اٹھا لیجئے، کسی دعا میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جب تک وسیلے سے دعا نہیں مانگو گے تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی، ایسی کوئی بھی دعا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ تقریر کی۔ ایک صاحب نے اسی سلسلے میں کہ قرآن مجید میں کیا کہا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ڈائریکٹ کی بات کہی، وسیلے کی بات ہی نہیں کہی ہے۔ دوسری جگہ اس نے کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ آپ سے پوچھے نا تو ان سے کہہ دیے میں تو بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ قرآن میں ذکر کیا دوسری جگہ سورہ قاف میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جب بندہ اپنے اللہ سے اتنا قریب ہے تو پھر کسی واسطے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے میں نے کہا، اور جو واسطہ میں نے جائز قرار دیا بتایا، میں نے نہیں قرار دیا، جو واسطہ قرآن حدیث سے جائز ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بہرحال یہ وہ بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے یہ بات مجھے کہنی پڑی۔ یہ تو گویا کہ تقریر کا ایک جواب تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب یہ وسیلے میں جو بات آپ نے کہی کہ کوئی حدیث میں وسیلے کا ذکر نہیں ہے، یہ جو نماز کے بعد اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں وسیلے کا ذکر ہے، آت محمدن الوسیلہ، یہ اردو والے بہت کنفیوز ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے دعا سکھائی ہے کہ میرے لیے تم لوگ وسیلے کی دعا کرو، یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا یہ اعلیٰ مقام ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دیا، لہذا وسیلے کا معاملہ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ وسیلہ جس کے واسطہ معنی ہے اس کے ساتھ بے لگا رہے گا۔ اردو والے بھی بولتے ہیں بواسطے فلاں، وہاں پر بھی بے لگا رہتا ہے۔ لہذا اگر وسیلے کے معنی میں رہے گا نا تو بے ضرور لگا ہوگا، جب تک بے نہیں لگا رہتا تب تک وسیلہ کے معنی نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، یہ بھی تقریر سے سن کر سوال کیا گیا ہے کہ مولانا مسلم سب ایک دوسرے کو غلط، باطل یا گمراہ قرار دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے اور ہم کیا کریں؟ انہوں نے جو بات کہی ہے آپ جانتے ہیں، سب ایک دوسرے کو کیا بولتے ہیں؟ سب باطل بولتے ہیں، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو باطل بولتے ہیں۔
ایک بہت بڑا رائٹر تھا جو ایک میگزین نکالتا تھا جس کا نام تھا پرتاپ، آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ہیڈنگ لگا دیا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، اس کے اوپر کیس ہو گیا۔ جب کیس ہوا تو جب عدالت میں پوچھا جج نے کہ ایسا تم نے کیوں لکھا، تو انہوں نے کہا صاحب میں نے کچھ نہیں لکھا ہے، سب ایک دوسرے کو کافر بولتے تھے، میں نے سب کو ملا کے لکھ دیا کہ سب کافر ہیں، میں نے کیا کیا۔ پھر اس نے ایک مزے کی بات کہی جو بڑا ہی ہمارے لیے نصیحت آموز ہے۔ اس نے کہا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کافر مل کر ان کو مسلمان بولتے ہیں، ہم سارے کافر مل کر ان کو مسلمان بولتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم سارے کافر جانتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ جو بات ہے ایک دوسرے کو جو باطل بولتے ہیں، اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب سے ایک آدمی کو آپ نے کہا چور، کیا کہا؟ یہ گاؤں والے چور، اب گاؤں میں سارے چور تو ہیں نہیں، یا یہ کسی شخص کو آپ نے کہا چور اور وہ چور نہیں ہے، یا کسی قوم کو آپ نے کہا ایسی بدتمیز ہے، چور ہے، فلاں ہے اور وہ نہیں ہے، یا اس میں سے چند لوگ شریف ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی پر الزام لگایا جاتا ہے نا تو وہ دعا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور وہاں سے پلٹ کر آ کر اس آدمی پر لگتی ہے جس نے الزام لگایا ہے، اور وہ بھی دنیا میں چور ہو کر کے مرے گا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ مطلق سب کو غلط کہا، اس میں کچھ لوگ صحیح رہے ہوں گے، وہ دعا ہم پر پلٹ کر لگ گئی۔ اب دوسرے نے بھی ہم کو غلط کہا، اس میں کچھ لوگ صحیح تھے، لہذا اس کے اوپر پلٹ کر لگ گئی، لہذا سارے کے اوپر عرش الہی سے واپس آ کر دعا اس کے اوپر سیٹ ہو گئی۔ بات سمجھے میری؟ تو یہ جو سارے لوگ ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ پھر سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا پھر ایسی شکل میں کسی غلط کو غلط نہ کہا جائے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب کئی مرتبہ میں دے چکا ہوں۔ ہمارا کہنا ہے کہ غلط کو غلط ضرور کہا جائے، یہ تو مداہنت فی الدین ہوگی، یعنی دین میں مداہنت کرنا۔ مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی لچک پیدا کرنا، گائے دودھ دیتی ہے بیل دیتا ہوگا، یہ تو منافقت والی بات ہے۔ دیکھیں، غلط کو غلط کہنا چاہیے، لیکن جب ایک آدمی کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، کچھ کہہ رہا صحیح ہے، تو پھر ایسی جگہ پر آپ جو ہے اپنی زبان خاموش رکھیں، نہیں بولیں۔ جمہور جس کو غلط کہہ دے آپ اس کے ساتھ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر قادیانی کو سب نے کہا غلط ہے، آپ بھی کہیے غلط ہے۔ بقیہ ایک دوسرے کو جو غلط کہا جا رہا ہے وہ پھٹ کر طور پہ غلط کہا جا رہا ہے، ایک غلط کہتا ہے دوسرا اس کو صحیح بولتا ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب صحیح بات بتا دیتے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، گروپ چھوڑنے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ گروپ میں جو لوگ شامل ہیں جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گروپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ گروپ چھوڑ دیتے ہیں تو میں نیچے لکھ دیتا ہوں شکریہ آپ کا۔ یہ ایسے لوگ جو لوگ اس وجہ سے گروپ چھوڑتے ہیں کہ ان کے مزاج کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اگر اس کی بات کو آپ لوگوں نے اگنور کیا، انکار کرتے رہے، تو اللہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ پھر دل پہ مہر لگا دیتا، آپ کو صحیح بات آپ کے دل میں جاتی نہیں ہے، ہر صحیح بات آپ کو کیا لگے گی؟ الٹی لگے گی۔ بہرحال یہ جو ایصال ثواب پوچھا گیا ہے، یا بخشنا آپ لوگ کہتے ہیں، یا فاتحہ دلانا کہتے ہیں، یا نیاز کرنا کہتے ہیں، یہ سب اس کا کوئی طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ رہا یہ کہ آپ کوئی بھی نفل کام کریں اور اس کا ثواب کسی کو پہنچ جائے، آپ نیت کر لیں، پہنچ جائے گا۔ یہ جو ہم لوگ گاؤں میں اور گھر میں چاروں قل پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر فلاں پڑھو، پھر فلاں پڑھو، یہ جو آپ نے ایجاد کیا ہے، یہ سب ایجاد بندہ ہے، یہ کوئی قرآن حدیث میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ چونکہ دعا میں اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے کہ اگر آدمی کوئی دعا مانگتا ہے اور اس میں دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، پھر اپنی دعا رکھتا ہے
اور پھر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے کوئی آدمی اس ترتیب کو اختیار کرے تو صحیح ہے، لیکن جو ہم لوگوں کے یہاں ترکیب ہے، لازم ہے کہ چاروں قل آپ کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تبھی جو ہے بخشا مانا جائے گا۔ یہ طریقہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب حدیث نقل کر رہے تھے کہ مسجد مومن کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے نا، میری سمجھ سے یہ اس الفاظ سے حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملی، میں نے بہت تلاش کیا۔ اگر میرے سننے والوں میں سے کسی کو یہ حدیث مل جائے تو مجھے بتا دیں، میری سمجھ سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک اور بات پوچھی گئی ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں، جب کبھی جلسہ ہوتا ہے یہ مدرسے کا دستار بندی بچوں کی حفظ کی، تو کہتے ہیں کہ اس میں ہر مولانا صاحب ایک تقریر کرتے ہیں کہ جو بچہ حافظ ہوتا ہے اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جاتا ہے جس کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں دو باتیں آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں حدیث میں یہ لفظ نہیں لکھا ہے، غور سے سن لیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت برا لگے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ حدیث میں جو لفظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن پڑھا، من حفظ القرآن کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اپنے طور پر کہ من قرأ القرآن اے من حفظ القرآن، حدیث میں حفظہ کا لفظ آیا نہیں ہے۔ لوگوں نے معنی لے لیا ہے، ہم بھی لے رہے ہیں، لیکن آپ بھی نے جو پوچھا ہے کہ کیا حدیث میں ایسا لفظ آیا ہے، میرے علم میں ایسا لفظ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اس کتاب پر عمل کرتا ہے اس کی شان کیا ہے۔ یہ جملہ بھولا دیا جاتا ہے اور وہیں پر تاج پہنا کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں اور اماں ابا چلے جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت نہیں بیان کی جاتی ہے جو قرآن کریم پر عمل کرتا۔ یہاں پر بھی لفظ ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس میں عالم بھی شامل ہے، اس میں آپ حافظ کو بھی لے لیں، لیکن حافظ کے لیے اس حدیث کو خاص کرنا میری سمجھ سے اس حدیث سے یہ معنی نکلتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ڈائریکٹ کوئی حدیث کسی کو مل جائے تو مجھے ضرور بتائے جس میں حفظ کی الگ سے جو ہے وہ تعریف کی گئی ہو کہ حفظ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہناتا ہے۔ اگر ایسی کوئی حدیث ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرہ کے علاوہ کبھی بال منڈوایا ہے یا موچھ منڈوائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر موچھ نہیں منڈوائی ہے، نہ حج کے موقع پر منڈوائی، نہ عمرہ، نہ عام حالت میں۔ نمبر ایک، یہ جو لوگ موچھ منڈاتے ہیں، آپ موچھ منڈا لیں، منع نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول منڈاتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے۔ کوئی منڈا لے جائز ہے، کیونکہ سنن عادیہ ہے، ذاتی زندگی کی سنتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے سر مڑانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے حج اور عمرہ کے علاوہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مڑایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مڑانے پر کچھ نہیں کہا، اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ آپ اللہ کے رسول کا عمل جاننا چاہتے ہیں تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ کے علاوہ کبھی اپنے سر کے بال منڈوائے ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، عورت کے شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کو نہلا دھلا دیا جاتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے علاقے کی عورتیں کہتی ہیں کہ جاؤ اور اس کے کان میں بولو کہ میں نے تمہارا مہر معاف کیا۔ جب زندہ تھا تب تو سنا نہیں، مرنے کے بعد اس کے کان میں جا کر بول رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا مہر معاف کر دیا۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر ایک، اگر عورت
اپنا مہر اپنی زندگی میں یا شوہر کے مرنے کے بعد معاف کر دے تو مہر معاف ہو جائے گا، لیکن جو یہ رسم اختیار کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد کان میں جا کے بولنا، یہ حماقت ہے، اور یہ عورتیں اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں جو شریعت میں نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت کا مہر ادا نہیں ہوا تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت کا مہر ادا نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں شوہر کی وراثت میں جو قرضہ ادا کیا جائے گا اس میں پہلا قرضہ اس عورت کا مہر ہوگا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اس کو قرضہ مانا جائے گا اور ایسی شکل میں وہ اس کی بیوی کو حوالے کیا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ سوال پچھلے 2-3 مرتبہ سے آ رہا ہے، مجھے معلوم نہیں اس میں کیوں کنفیوز ہیں۔ ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرض نماز میں تیسری چوتھی ظہر میں ہوتی ہے، عصر میں ہوتی ہے اور عشاء میں، بقیہ تو ہوتی نہیں ہے۔ تیسری رکعت مغرب میں ہوتی ہے۔ جس میں بھی تیسری یا چوتھی رکعت پڑھنی ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں یا امام صاحب پڑھ رہے ہوں۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو بھی ان کو سورہ فاتحہ صرف پڑھنا ہے، سورت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب فرض کے علاوہ کوئی نماز 4 رکعت پڑھی جا رہی ہے، چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، تو ایسی شکل میں ہر سورت میں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے، چاہے وہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، واللہ اعلم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مسجد میں لوگ ماسک لگا کر نہیں آ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں، تو کیا میں جماعت کا چھوڑنے والا کہلاؤں گا؟ دیکھیں، اس کو سمجھ لیں، یہ جو مسئلہ ہے اگر آدمی صحیح معنی میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہے تو یہ تارک جماعت نہیں کہلائے گا، یہ احتیاط کر رہا ہے کہ لوگ وہاں پر احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، ایسا اس کا کرنا صحیح ہے، جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آج ایک مسئلہ آیا ہے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھو، ایک بات بتائیں، ایک ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب لوگ یا گاؤں والے یا کبھی کبھی چور یا ڈکیت وہ ٹھاٹھا باندھتے ہیں، جو ایسا باندھتے ہیں کہ پوری پیشانی، پورا منہ، ناک کھلی رہتی، بند ہو جاتی ہے اور صرف کیا کھلی رہتی ہے؟ آنکھ۔ یہ اس طریقے سے باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے حدیث میں صراحتاً منع دی آئی ہے، اس میں لیکن صرف اور صرف کھلا کیا رہتا ہے؟ آنکھ کھلی رہتی ہے، پیشانی بھی بند رہتی ہے۔ ماسک میں نہ پیشانی بند ہوتی ہے اور نہ ٹھڈی کے نیچے کا حصہ بند ہوتا ہے، اگر ٹھڈی کے نیچے کا حصہ بند ہے تو بھی آدمی 90% شناخت کی جا سکتی ہے فلاں آدمی ہے، لیکن جو وہ باندھا جاتا ہے، ٹاڑا جو بتایا میں نے، اس میں بندے کی شناخت ہی نہیں ہو پاتی ہے کہ یہ آدمی کون ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جس لحاظ سے مجبوری ہے اس لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ وتر کی کتنی رکعت ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں میں بہت کنفیوز ہوں، بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر کے بارے میں مختلف حدیثیں آئی ہیں، 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کون سا صحیح طریقہ ہے۔ جس اسکالر نے، جس امام نے جس حدیث کو صحیح جانا وہ اس نے اپنا مسلک بنا لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر جب پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد۔ اس سے معلوم ہوا کہ وتر حقیقت میں 3 رکعت ہے، لہذا جو لوگ 3 پڑھتے ہیں ان کی یہ دلیل ہے، جو 1 پڑھتے ہوں گے ان کی کوئی دوسری دلیل ہوگی، لیکن آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ مطمئن رہیں کہ حدیث موجود ہے تو کافی ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا کبھی کبھی آپ کے سوال جواب میں
بڑے چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو اسلام 1450 سال پہلے اس دنیا میں آیا، اس میں اس کے جاننے ماننے والے آج بھی ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کے محتاج ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اچھا سوال ہے. اس کی 2 وجہ ہے. کتنی وجہ ہے؟ 2 وجہ ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی تربیت کا 2 طریقہ اختیار کیا تھا. کتنا طریقہ تھا؟ یعنی مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کو دین سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے آپ کا 2 طریقہ تھا. پہلا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے درس مختلف اوقات میں قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی گئی، اس کی تشریح کر دی گئی. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو اس وقت کے حالات اور مسائل ہوتے تھے، اس پر ہر جمعہ میں آپ تقریر فرماتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو معلومات ہو جاتی تھی. آج کیا ہوا معاملہ؟ قرآن کریم کو ہٹا دیا گیا مسجد سے. مسجد میں قرآن کریم تفسیر سے پڑھی نہیں جاتی، تو 50% تو اب آپ کو باتیں معلوم نہیں اللہ نے کہا کیا ہے. اور جو دوسرا طریقہ تھا نبی کا کہ جمعہ میں حالات حاضرہ پہ بات کرنا، مسائل پر بات کرنا، پبلک جس چیز سے دو چار ہے اس پر بات کرنا، آپ نے اس کو بھی محدود کر دیا اور ایسے لوگوں کو لا کر کے امامت دے دی، خطابت دے دی کہ جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے. لہذا نہ قرآن کے ذریعے صحیح علم پا رہا ہے اور نہ جمعہ کے خطبے کے ذریعے. لہذا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ بنیادی وجہ ہے. پوچھا گیا کیا عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کے فوراً بعد تہجد کا وقت نہیں ہوتا ہے. تہجد کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھے، سو جائے، پھر اٹھ کر کے دوبارہ کیا ہے وہ نماز پڑھے. یہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے اور یہی افضل نماز ہے. ایک سوال ہے مولانا صاحب، بریلوی مسلک والوں کی تعداد دنیا میں زیادہ کیوں ہے دیوبندیوں کے مقابلے میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غور سے سنیے گا. جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو ان پڑھ ہوتا ہے یا پڑھا لکھا ہوتا ہے؟ ان پڑھ ہوتا ہے. بریلوی مسلک کے نام پر، میں بریلوی مسلک نہیں بولنا علماء کو، بریلوی مسلک کے نام پر پورے بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جو چیزیں کی جاتی ہیں اس میں علم کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ کو محرم میں ڈھول بجانا ہے، بجا لو بھائی. جتنی خرافات عرس میں کرنا ہے عورتوں کے ذریعے کر لے بھائی. وہ عورتیں ہیں، وہ مرد عرس میں شامل ہوتے ہیں جو سورہ فاتحہ بھی پڑھ نہیں سکتے ہیں. تو جتنی خرافات ہے وہ ساری کی ساری بریلویت کے نام پر کی جاتی ہے. چونکہ ان پڑھ آدمی ان خرافات کو کرنے میں اسے کیا ہے، کچھ سیکھنا نہیں پڑتا ہے. پہلی وجہ اب یقینی بات ہے، چونکہ دنیا میں لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان پڑھ زیادہ ہوتے ہیں. جب ان پڑھ زیادہ ہوں گے اور وہ ساری چیزیں ان پڑھ لوگوں کی ہے، لہذا ان کی تعداد بڑی نظر آئے گی. بات سمجھے میری؟ نمبر 1. نمبر 2، جتنے بھی دنیا میں دیوبندی ہیں ان کی 2 وجہ ہے دیوبندی ہونے کی، بلکہ 3 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو انہوں نے علم حاصل کر لیا جس کی وجہ سے دیوبندی ہو گئے. پتہ کیا چلا کہ پیدائشی یہ بھی بریلوی تھے، علم نے ان کو کیا کر دیا، دیوبندی بنا دیا. اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور علم میں ہوشیاری چاہیے. وہاں سارے جتنی رسم و رواج آپ کو کرنی ہے اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ، ایمانداری سے بتاؤ دنیا میں بددینی زیادہ ہے یا دینداری زیادہ ہے؟ اگر میں کہوں کہ ووٹ وہ لوگ ڈالیں جو فجر کی نماز پڑھے ہوئے ہیں اور اس میں وہ لوگ ڈالیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھیں، تو کس میں ووٹ زیادہ ہوگا؟ جس میں کہا جائے گا کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھے وہ اس میں ووٹ ڈال دیں. بددینی جو ہے یہ ہمیشہ زیادہ رہتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ رہنی چاہیے، رہتی زیادہ ہے بددینی ہمیشہ، کیونکہ وہ دیندار کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا ہے، دین حاصل نہیں کر رہا ہے. لہذا جتنے کام ہیں سب بددینی کے ہیں.
اس وجہ سے ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ چوتھی چیز، ایک بچپن میں ہم پیدا ہوئے، مسلک ہمارا، اسی لیے تو ایک صاحب نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے نہیں ورنہ آپ دیوبندی ہو جاتے۔ بہت بڑے عالم نے بات کہی تھی، اور صحیح بات اس نے کہی، کیونکہ جیسے تم پڑھ لکھ لو گے صحیح بات معلوم ہو جائے گی اور دیوبندی ہو جاؤ گے۔ تو اس نے بہت سٹیک بات کہی کہ اگر آپ پڑھ لکھ لیتے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کہ آپ اس لیے آپ بریلوی ہیں۔ پتہ چلا علم جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے، حق بات سکھاتا ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسری چیز، آخری چیز یہ ہے کہ جتنی چیزیں بریلویت میں ہیں، مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ایک عرس ہو، ایک میلہ ہو جس میں عورتیں بھی آویں، جوان لڑکیاں بھی آویں، مولانا صاحب بھی رہیں، خوب اچھا لگے، تو وہ حظ نفس ہے اس میں، ساری چیزوں میں نفس کو اچھے لگنے والی ساری چیزیں ہیں۔ بھائی محرم کا جلوس نکلے گا گاؤں میں، خوب شرارتیں ہوں گی، عورتیں آئیں گی، اچھا اچھا کپڑا پہنیں گی، لڑکے نکلیں گے اسٹائل مار مار کر کے۔ کیا حدیث میں تمہارا نکلتا نہیں؟ خوب اسٹائل مار مار کر کے لوگ نکلیں گے۔ اب یہ کس کو برا لگتا ہے؟ نوجوان لڑکے ہوں، نوجوان لڑکیاں ہوں، میلہ نکلے۔ تو جو چیزیں ہم پھر، اب جیسے شب بارات آ رہا ہے، گھر میں طرح طرح کا حلوہ بنے گا، کسے برا لگتا ہے یار؟ دل کی خوشی کی ساری باتیں۔ یہ دیوبندی حضرات سب چیز بند، آخر میں دیوبند، بھئی سب چیز بند، شب بارات میں حلوہ بند، محرم میں کھچڑا بند، تو یہ سارا بند کرتے کرتے انہوں نے دیے دیوبند ہو گئے۔ جب ان کو حظ نفس کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس پارٹی میں لوگ کیسے آئیں گے؟ بھئی اس پارٹی میں جائیں گے جہاں لڑکیاں بھی، دو تینوں چیزیں ہیں، کھانا بھی ہے، 11ویں میں بریانی ملے گی، شب بارات میں حلوہ ملے گا، محرم میں کھچڑا ملے گا، یہاں سب بند ہے۔ تو حظ نفس کی چیزیں اس میں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، لہذا اس کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ جنتی ہے؟ ایک دم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے دیکھا کہ مجھے اللہ کے رسول بہت ڈانٹ رہے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا، ہم نے کہا جس چیز پر ڈانٹ رہے ہیں وہ بتایا؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا میں بتا رہا ہوں، جب خواب میں ڈانٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کوئی گناہ کبیرہ کر رہے ہو، اور تم اپنے طور پہ سمجھ رہے کہ مجھے جنت کی بشارت ملے کیونکہ میں پیتا ہوں اس لیے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، خواب کی الگ الگ تعبیر ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، مولانا صاحب میں آج گھر پیسہ بھیجنے کے لیے نکلا، سعودی سے سوال آیا ہے، میں گھر پیسہ بھیجنے کے لیے نکلا اور راستے میں جو ہے اس میں 40 روپے صدقے کا تھا اور بقیہ پیسہ جو ہے گھر بھیجنا چاہتے تھے۔ 4 لڑکے گاڑی سے اترے اور وہ عربی تھے اور انہوں نے میرا سارا پیسہ چھین لیا۔ تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیچارے کہ وہ 40 ریال جو ہمارے پاس تھے کیا میں دوبارہ جا کر بھیجوں؟ آپ نے حفاظت پوری کی، اب پیسہ ضائع ہو گیا، لہذا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا یہ کرونا کے زمانے میں بہت سے مدرسے والے ختم بخاری کا اہتمام کر رہے ہیں کہ ختم بخاری کر کے جو ہے وہ دعا مانگی جائے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے یا صحابہ کا عمل ہے یا امام بخاری کا طریقہ ہے؟ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ بخاری لکھی گئی ہے 250 سال کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ تو سنت تو ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ بخاری موجود ہی نہیں تھی۔ صحابہ کا عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ 250 سال کے اندر سارے صحابہ کیا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب رہی تیسری بات کہ کیا امام بخاری نے ایسے وبائی مرض میں یا حالات کی خرابی میں کبھی بخاری کا ختم کر کے دعا کیا ہے کہ سب لوگ بیٹھ کر کے بخاری پڑھو جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا نہیں کیا ہے؟ اب لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ اس میں شامل ہیں، میں ان کی شان میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو سوال 3 پوچھے گئے ہیں کہ سنت، صحابہ کا عمل، امام بخاری کا طریقہ، یہ تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک سوال اور آیا ہوا ہے کہ مولانا آج کل ہم لوگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں واٹس ایپ پر اور پھر قرآن خوانی کرتے ہیں، اور قرآن خوانی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک جیسے فیملی کے ممبر 40 ہیں 30 ہیں
تو ان کو بتا دیا کہ تم دوسرا پارہ پڑھو، کسی کو بتا دیا تیسرا پڑھو، اور پھر آخر میں ایسے کر کے سب لوگ دعا کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ سنت ہے یا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح بات تو یہ آپ کو بتائیں، پھر میری بات وہی آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ قرآن خوانی کی عربی موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں دکان کے افتتاح میں، گھر کے افتتاح میں، کسی کے مرنے پر، کسی کے جینے پر قرآن خوانی کی ہو، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ قرآن باعث برکت ہے۔ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب کسی کو، زندہ مردے کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اہتمام کرنا کہ تم پہلا پڑھو، پانچواں پڑھو، آج پڑھو، جمعرات کو پڑھو، یہ ساری چیز سنت کے خلاف ہے۔ کوئی ایسی بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھا کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم لوگ میلاد کرتے ہیں، جیسے منگنی کرنا ہے تو پہلے میلاد کرتے ہیں، نکاح کرنا ہے تو پہلے میلاد کرتے ہیں، یا یہ کوئی پہلی تنخواہ پاتا ہے تو میلاد کرتے ہیں، یا کوئی پہلے دن سروس جوائن کرنے جاتا ہے تو ہم میلاد کرتے ہیں۔ آپ جتنی بھی میلاد کرتے ہیں ساری میلاد آپ کی اپنی ہے، یہ کوئی طریقہ رسول نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ چونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ سنت ہے، یہ قطعی سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بخاری، مسلم، ترمذی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ ہے، لیکن کسی بھی محدث نے یہ باب نہیں باندھا ہے کہ عید میلاد النبی کا باب، عید میلاد النبی یا میلاد النبی یا میلاد النبی کا کوئی باب کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک بینک سے لے کر، سود لے کر امام اور مؤذن اور مسجد کا خرچہ چلایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امام کی تنخواہ اور مؤذن کی تنخواہ کے لیے بینک سے سودی لون لیا جائے اور ان کی تنخواہ دی جائے، یہ بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے۔ اگر مسجد ہے تو کم سے کم وہاں 100 گھر ہوں گے۔ ایک مسجد جہاں ہوتی ہے کم سے کم 100-200 گھر ہوتے ہیں، 100-200 گھر والوں کو چاہیے، بھئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کا خرچہ جیسے چلا رہے ہیں ویسے اللہ کے گھر کا خرچہ چلائیں۔ میری سمجھ سے سود لے کر کے مؤذن اور امام کی تنخواہ دینا صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ غیر عالم اگر واعظ کرنا چاہے تو کیا شرط ہے؟ دیکھیں، غیر عالم سے مراد یہ جس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ ہم اس کو عالم نہیں مانتے ہیں جو فارغ ہو، عالم تو وہ ہوتا ہے جو جانتا ہو، جو علم رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایک غیر عالم ہے اور وہ تقریر کرنے کا بڑا شوقین ہے تو غیر عالم سے مراد وہی ہے کہ اس کو قرآن حدیث کا ڈائریکٹ علم نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اگر ایسے آدمی کو اپنے گاؤں میں یا کہیں بھی واعظ کہنا پڑے تو پھر اس کا 3 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو واعظ آپ کو کرنا ہے کسی کی پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے اور اس کا نام لے کر بیان کر دیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ٹاپک پر بات کرنی ہے بہت سے ہمارے علماء کی کتابیں ہیں بیانات پر، وہ کتاب اٹھا لیں اور اٹھا کر کے کیا کر دیں، انہی کو سنا دیں لوگوں کو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو جو باتیں کہیں وہ حوالے سے بیان کر دیں کہ بھئی یہ میں نے فلاں کتاب سے پڑھا ہے، اس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے ہم نے بڑوں سے سنا، بڑوں سے سنا، یہ بڑوں سے سنا کہہ کر کے قیامت میں کوئی بچ نہیں پائے گا کہ اللہ میں تو بڑوں سے سنا اس لیے بول دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے سنیں یا چھوٹے سے سنیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جب کوئی بات تبلیغ کر رہے ہیں تو ہم کو تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اذان میں جو وسیلہ، اس کا جواب دے دیا۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ اذان مولانا صاحب ایسی دیتے ہیں، اتنا کھینچتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا لفظ بول رہے ہیں۔ یہ اذان کا طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اتنا مد نکالنا
کہ तजवीद वाला भी ना जाने कि कितना मद निकल रहा है। अरे मद की एक लिमिट है भाई, इतना लंबा मद निकालते हैं कि यही नहीं, ये पता पाना मुश्किल है कि किस लफ्ज़ को ये खींच रहा है। ये सही तरीक़ा नहीं है और ऐसे मुअज़्ज़िन की इस्लाह करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं सही नहीं है। पूछा गया कुरान में सूरत का नाम किसने दिया, अल्लाह ने या रसूल ने? ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि नाम सारे के सारे अल्लाह की जानिब से आए हुए हैं। पूछा गया है कि हमारे पास 7.5 तोला सोना की कीमत के बराबर पैसा हो। 7.5 तोला सोने की कीमत 3.5 लाख होती है, लेकिन उसकी कीमत के अलावा हमारे पास 1.5 लाख और है, यानी टोटल हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। तो ज़कात हम 3.5 तोला घटा करके सिर्फ 1.5 लाख पर ज़कात देंगे या 5 लाख पर ज़कात देंगे? ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज है कि 7.5 तोला के बाद हमको ज़कात देनी है। ऐसा नहीं है। 7.5 तोला सोना हो गया तो उसमें ज़कात में वो शामिल है। लिहाजा टोटल 505 लाख जो पूरा आपके पास है, टोटल पर क्या करनी है? ज़कात देनी है। पूछा गया गैर मुस्लिम के होटल में खाना खा सकते हैं कि नहीं? हमारे नज़दीक अगर गैर मुस्लिम जो चीज़ पकाया है वो चीज़ हलाल है तो खा सकते हैं, उसमें कोई क़बात नहीं है। इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक इंसान पाक है। पूछा गया है कि बारात का शरई हुक्म क्या है? जब हमारी बारात का मामला आया तो ये फतवा पूछा हमने नदवतुल उलमा से। एक साहब ने पूछा और तब हम भी इतने बड़े मौलवी नहीं थे और न इतनी ज़्यादा बातें मालूम थी, नए नए फारिग हुए थे, नई नई शादी हो रही थी, तो बारात का मामला था। तो एक साहब ने नदवे से फतवा लिया, तो उन्होंने जो फतवा दिया उस वक्त, ये बात कर रहा हूँ आपको 1988 की, फतवा ये आया कि बारात मुबाह है। बारात क्या है? मुबाह है, यानी कोई जाएगा तो गुनाह नहीं है, नहीं जाएगा तो भी कोई गुनाह नहीं है, ना सवाब है ना गुनाह है। मुबाह का मतलब ना सवाब है ना गुनाह है। अब अगर उसके अंदर कोई शरारत होती है बारात में तो वो शरारत का गुनाह मिलेगा, लेकिन ज़ाती तौर पर बदाते खुद बारात को ये कहना कि हराम है, ख़ासकर जो है वो हमारे बाज़ अकाबिरीन ने इस पर बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन सही बात यह है कि जो बारात का मुबाह का फतवा है वही सही है। पूछा गया है कि क्या मौलाना साहब बीवी शौहर के साथ होटल में खाना खा सकती है या नहीं? बीवी अगर आपका दिल चाह रहा होटल में खाने का और होटल में इस तरह से इंतज़ाम है कि फैमिली बैठ के अलग खा सकती है तो खा सकते हैं। देखें, इतना टाइट ना बने, मौलाना ना बन जाए इतने टाइट कि औरत ये कहने लगे कि मेरी शादी कहाँ इससे हो गई है। इतने टाइट नहीं बने। जितना इस्लाम ने आज़ादी दी है उतनी आज़ादी आप अख्तियार किए रहें, वरना तुमको गाली कम देगी वो औरत, वो इस्लाम को गाली क्या करेगी? अपने दिल में ज़्यादा देगी। इसी तरह पूछा गया है कि सैर व तफरीह के लिए बीवी के साथ पार्क में जाना कैसा है? कोई भी पार्क हो, कोई सैर व तफरीह की जगह है, आप उसके महरम हैं, आप उसके साथ जा रहे हैं, जा सकते हैं। पूछा गया है कि अगर गाड़ी बीवी चला रही हो, शौहर बगल में बैठा हो, तो क्या बीवी गाड़ी चला सकती है? तुमको वैसे रोज़ाना वो चलाती रहती है, तुम उसी के इशारे पे तो नाचते रहते हो। अगर एक दिन गाड़ी पे बैठा के तुमको चला दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? है भाई, गाड़ी में बैठ करके अगर वो शरई लिहाज से पर्दा भी किए हुए है और बगल में शौहर भी बैठा हुआ है तो इसमें गाड़ी चलाने में क्या एतराज़ है? गाड़ी बजाते खुद तो कोई हराम चीज़ है नहीं। पूछा गया मौलाना साहब, बाज़ लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप दादा की ड्योढ़ी है, हम इसको नहीं बेचेंगे, इसकी शरई हैसियत क्या है? बाज़ लोग कहते हैं ना ये बाप दादा की निशानी, इसे हम नहीं बेच सकते हैं। आप मोहब्बत में ना बेचें अलग बात है, शरई लिहाज से कोई इसकी बात नहीं है। कितने लोग इसी में मर गए और ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई। अगर वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार लेते। नहीं 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 नहीं, बाप दादा की निशानी है। और उसको बेचेगा कौन? पोता इंशाल्लाह बेचेगा और तुम भर गए इसी बर्बादी में, तुम बर्बाद हो गए। अब पोता जो है ना वो दादा की निशानी शान से बेच करके मौज करेगा और तुम ज़िंदगी भर परेशान रहे।
پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر غسل کیا گیا غسل جنابت تو اور ساری شرطوں کے ساتھ کیا گیا، تینوں فرائض ادا کیے گئے، غسل میں جو 3 فرائض ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور پورے بدن کو بھگونا، یہ سارا کیا، اب اس کے بعد کیا اسی غسل سے بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم پڑھ سکتا ہے۔ غسل جو ہے وضو کی بڑی بہن ہے۔ کیا ہے؟ بڑی بہن ہے۔ آپ نے غسل کر لیا، وضو بیچارہ اس کے ماتحت ہو گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ گھر لینے کے لیے ہم نے اپنا گھر کرائے پر دیا ہے اور ڈپازٹ کی ایک رقم رکھی ہے، تو کیا وہ ڈپازٹ کی رقم امانت ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ استعمال کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہیوی ڈپازٹ یعنی بڑی رقم ڈپازٹ پہ لی گئی ہے اور اس شرط پر کہ اگر ہیوی ڈپازٹ دے گئے تو تم کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم 2 سال کے بعد یا کچھ دن کے بعد آپ کی یہ رقم واپس کر دیں گے، تو کیا ہمارا کرایہ نہ دینا جائز ہے؟ سود ہے، حرام ہے۔ آپ ہیوی رقم دیں یا چھوٹی رقم دیں ڈپازٹ کے طور پر، جو اس کا کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب گھر میں بلی وغیرہ پالی جاتی ہے اور وہ بلی پیشاب کرتی ہے، پاخانہ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ طہارت تو کچھ ہوتی نہیں اس کی، یعنی وہ پانی تو لیتی نہیں ہے۔ مکلف انسان ہے۔ مکلف کون ہے؟ انسان ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاویں، اللہ نے ان کے اندر ایسی چیز رکھی ہے کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوتی ہے نا تو تمہاری طرح جو ہے نا پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرات ٹپکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کا پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد سک ہو جاتا ہے، ایسے ہی ٹوائلٹ کرتے ہیں تو سک ہو جاتا ہے، کھچ جاتا ہے اور پھر ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ بلی جو گھر میں پلتی ہیں، پیشاب کر کے آئی ہوں، پیخانہ کر کے آئی ہوں، کہیں بھی ادھر ادھر بیٹھیں، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے مقتدی امام کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور 3 سجدے کر ڈالے، کس نے؟ مقتدی نے، تو کیا مقتدی سجدہ سہو کرے گا؟ امام کے پیچھے کوئی غلطی ہوتی تو مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اور نہ امام پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ غلطی تم نے کیا، امام پر ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ پوچھا گیا اگر منفرد آدمی یعنی انفرادی طور پر اگر نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے 3 سجدہ کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو چونکہ اس نے زیادتی کی ہے تو لہذا یہ سجدہ سہو کرے گا۔ پوچھا گیا آرٹیفیشیل زیور یعنی سونے کے علاوہ جو زیور ہوتے ہیں وہ عورتوں کے پہنے جا سکتے یا نہیں، اور اگر پہنیں گے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ پہنے بھی جا سکتے ہیں اور نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور مجھے کبھی کبھی مندر وغیرہ کی پلاننگ اور اس کا اسٹرکچر بنانے کی بات کہی جاتی ہے، تو میرا بنانا کیسا ہے؟ اس کو چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ اگر پرائیویٹ اپنا کام کر رہا تو قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پھنس گیا، نوکری جانے کا خطرہ ہو جائے تو پھر الگ بات ہے کسی سے بنوا کے دے دے، کیونکہ تم بناؤ گے تو تمہارے وہ آ کر کے جو ڈپارٹمنٹ ہے تم کو تو نہیں دیکھتا رہے گا نا کہ بنا رہا ہے، خود سے بنا رہا ہے، کسی سے بنوا رہا ہے، کسی سے بنوا کر کے لے جا کر کے آپ سبمٹ کر دیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی پلاننگ اور اسٹرکچر بنانا ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا تدفین کے بعد ہمارے علاقے میں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفنا دیتے ہو تو آپ نے فرمایا رکو، اس کے لیے دعا کرو، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا، دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، لہذا دعا کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ گھر ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ دکان ہمارے لیے بہت اچھی ہے، یہ گاڑی ہمارے لیے بہت اچھی ہے، بڑی اچھی قسمت والی ہے۔ نہ گاڑی کی قسمت ہوتی ہے، نہ گھر کی قسمت ہوتی ہے، نہ دکان کی قسمت ہوتی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ گھر اچھا ہے لہذا ہمارے ساتھ بڑی برکت ہو رہی ہے، دکان اچھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا خانقاہ کو چلانے کے لیے چندہ کرنا کیسا ہے اور چندہ دینا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد میں خانقاہ بنانے کا کوئی تصور نہیں تھا، لہذا خانقاہ کے لیے چندہ کرنا کہ یہاں لوگ آتے ہیں، لنگر ہوتا ہے اور اس کے لیے پیسہ جمع کرنا، یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور اس یہ قرآن حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔
پوچھا گیا مولانا صاحب آپ برابر یہ بات کہتے ہیں کہ کسی کو باطل نہ کہا جائے. میں یہ بات نہیں کہتا ہوں بھائی، اس کے پہلے بھی بتایا، جس کو سب لوگ باطل کہتے ہیں اس کو ہم بھی باطل کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو، کچھ لوگ کسی کو صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ غلط کہتے ہوں، ایسی شکل میں آپ جو ہے نا وہ اپنی جان بچائیں اور بے مطلب باطل، گمراہ، غلط کہہ کر کے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کو باطل کہا، تو قیامت میں آپ سے ضرور سوال ہوگا کہ آپ نے باطل کیوں کہا، اس کی دلیل دیں. ہم نے اگر کسی کو غلط نہیں کہا تو پروردگار عالم قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کو غلط کیوں نہیں کہا. تو سیف کون ہے؟ نہ کہنے والا سیف ہے، نہ کہنے والا محفوظ ہے، کہنے والا ہر حال میں گرفت میں. ایک سوال اور پوچھا گیا ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ جو کام، یہ کل پچھلے جمعرات کے سوال جواب میں آپ نے فرمایا کہ جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا ہے وہ آپ کر سکتے تھے، اللہ کے رسول کر سکتے تھے، پھر بھی اگر انہوں نے کام نہیں کیا ہے تو پھر ہم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی نا کہ کوئی بھی کام جو اللہ کے رسول اپنے زمانے میں اور انہوں نے نہیں کیا، لہذا اب اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب اگر یہ ایک فارمولہ مان لیا جائے تو اس فارمولے کے خلاف کچھ باتیں ہیں، اس کی وضاحت کریں. انہوں نے کہا ہے کہ تراویح اللہ کے رسول پڑھ سکتے تھے جماعت سے اور نہیں پڑھا ہے، اور آپ پڑھتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں 2 اذان ہوئی، حضور دوسری اذان دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، نہیں دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا، حضور بھی اگر اپنے زمانے میں جمع کرنا چاہتے تو قرآن مجید کی تدوین یعنی جمع کر سکتے تھے. تو یہ اصول ٹوٹ رہا ہے، آپ نے جو بتایا ہے وہ اصول، بات میری سمجھے نہیں سمجھے، ٹوٹ رہا ہے. اس کا جواب سن لیں. یہ بات صحیح ہے کہ پوری بات نہیں ہوئی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو کام اللہ کے رسول اپنے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے، جو کام اللہ کے رسول اپنے زمانے میں کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو مثالیں دی گئیں، تراویح پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھا، قرآن جمع کر سکتے تھے نہیں جمع کیا، اذان دے سکتے تھے نہیں، ایسے ہی 2-3 مسئلے اور کل ملا کے 5-6 مسئلے ہیں. یہ 5-6 مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو میری بات مانو اور میرے صحابہ کی. لہذا صحابہ کا عمل کیا ہے؟ حجت ہو گیا. یہ جتنے واقعات نقل کیے گئے ہیں سب میں کون ہے، کس کی جانب سے آیا ہے؟ صحابی کی جانب سے آیا ہے. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات مانو اور خلفائے راشدین کی بات مانو. تو خلفائے راشدین نے یہ کام کیا ہے، لہذا اب آپ اس طریقے سے کر لیں کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا جو وہ کر سکتے تھے اور اس کے بعد صحابہ نے بھی نہیں کیا تو وہ کام کرنا قطعی جائز نہیں ہے. حضور کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر صحابہ نے اس کام کو عمل کر دیا ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.